Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है कि 1991 में बांग्लादेश में आने वाले उस खौफनाक तूफान में हलाक होने वालों में 90% खवातीन क्यों थीं? ये वाकई एक परेशान कुन हकीकत है। बिल्कुल। या फिर ज़रा 2008 के उस होलनाक आलमी माशी बहरान को याद करें जिसने पूरी दुनिया की मईशत का पहिया जाम कर दिया था। उस वक्त एक बहुत मशहूर तबसरा सामने आया था। मतलब क्या होता अगर वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े दिवालिया होने वाले बैंक लेमन ब्रदर्स की जगह कोई लेमन सिस्टर्स नामी इदारा होता। जी, वो बहुत मशहूर तबसरा था। हाँ ना, तो क्या तब भी हम उसी माशी तबाही का शिकार होते? आज के इस गहरे तज्जिये में हम कैंडिस स्टीवंस की एक निहायत चश्मकशा तहकीक का जायजा ले रहे हैं। उस तहकीक का उन्वान है, क्या खवातीन पायदार तरक्की की कुंजी हैं? सही। ना है कि दुनिया के जो 3 सबसे बड़े निज़ाम हैं, यानी हमारी मईशत, हमारा मुआशरा और हमारा माहौलियात, वो मुसलसल क्यों लड़खड़ा रहे हैं? क्या सुनफी मसावात वो गुमशुदा कड़ी है जिसके बगैर ये तीनों निज़ाम नाकामी की तरफ जा रहे हैं? चलें जरा इसकी तफसील में जाते हैं। यहाँ जो बात सबसे हैरानकुन है वो ये है कि हमने ना पायदार तरक्की को एक रियाजी के फॉर्मूले की तरह समझ लिया है। मतलब कैसे? मतलब हम सोचते हैं कि बस फैक्ट्रियों का धुआं कम कर दो, मुल्क की जीडीपी बढ़ा दो और कानून में थोड़ी सी तब्दीली कर दो तो दुनिया एक जन्नत बन जाएगी। लेकिन कैंडिस स्टीवंस की जो तहकीक है ना, वो हमें मजबूर करती है कि हम सिर्फ ये ना देखें कि दुनिया में क्या तबाही मच रही है, बल्कि इस बात की जड़ों तक जाएं कि ये तबाही क्यों मच रही है। अच्छा, यानी इसकी बुनियादी वजूहात। बिल्कुल। और ये भी देखें कि फैसले करने वाली कुर्सियों पर बैठा कौन है। देखें, जब तक हम इस क्यों के पीछे छुपी नफ्सियात और पूरे निज़ाम को नहीं समझते, तरक्की के दावे सिर्फ कागजों तक ही महदूद रहेंगे। तो फिर शुरुआत इस ताकत से करते हैं जो दुनिया की हर चीज को चलाती है, यानी हमारा मुआशी निज़ाम और पैसा। सही। 2008 के जिस बहरान का मैंने अभी शुरू में जिक्र किया, उसमें जितने भी बड़े मालियाती इदारे जमीन बोस हुए, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 100% मर्द शामिल थे। जी, 100%। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। तो ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। अगर लेमन सिस्टर्स का नजरिया वाकई दुरुस्त है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मर्दों और औरतों के माशी फैसले करने के अंदाज में कोई बुनियादी कोई नफसियाती फर्क मौजूद है? ये फर्क बहुत वाज़ेह है और आदाद और शुमार से बाकायदा साबित शुदा है। सरमायादारी का मौजूदा मॉडल बुनियादी तौर पर मर्दाना तर्ज अमल पर खड़ा किया गया है। यानी वो जारहाना अंदाज? बिल्कुल, जिसमें इंतहाई जारहाना मुसाबकत और कलील मुद्दती मुनाफे को ही सबसे बड़ी कामयाबी समझा जाता है। मतलब आज के आज कितना मुनाफा कमाया जा सकता है, चाहे कल उसका कोई भी नुकसान क्यों ना हो। सही। इसके बरक्स कॉर्पोरेट लीडरशिप में खवातीन के रवैये को माहिरीन रिस्क स्मार्ट कहते हैं। रिस्क स्मार्ट ये क्या होता है? इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वो खतरा मोल नहीं लेती, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो खतरे के तवील मुद्दती असरात को ज्यादा गहराई से परखती हैं। ओ अच्छा। जी, वो सिर्फ अगले क्वार्टर की बैलेंस शीट नहीं देखती, बल्कि मुलाजमीन, कम्युनिटी और इदारे की 10 साल बाद की पोजीशन का भी अंदाजा लगाती हैं। और अगर आप याद करें तो इसी अंधे मुनाफे की दौड़ ने ही तो 2008 में दुनिया की मईशत को डुबोया था। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर खवातीन इतनी ही रिस्क स्मार्ट और कारआमद हैं, तो वो कॉर्पोरेट दुनिया की चोटी पर क्यों नजर नहीं आती? इसकी कई वजूहात हैं। मतलब आज भी काम करने वाली जगहों पर खवातीन की तादाद मर्दों की निस्बत बहुत कम है, और जो काम कर रही हैं उन्हें मर्दों के मुकाबले में औसतन 18% कम तनख्वाह मिलती है। अगर सरमायादाराना निज़ाम को सिर्फ मुनाफे से गर्ज है, तो वो इन बेहतर सलाहियतों को क्यों ज़ाया कर रहा है? क्या ये सिर्फ कोई रिवायती सोच का मसला है? देखें, रिवायती सोच से ज्यादा ये हमारे खानदानी और दफ्तरी ढांचे की बनावट का मसला है। जो जदीद कॉर्पोरेट निज़ाम है, यानी वही सुबह 9 से शाम 5 बजे तक की नौकरी का मॉडल, ये 1950 की दहाई में डिज़ाइन किया गया था, जब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जी हाँ, ये दरअसल उस मर्द के लिए बनाया गया था जिसके घर पर एक खातून मौजूद थी जो बच्चों, बुजुर्गों और घर के तमाम कामों की देखभाल कर रही थी। सही, वो रिवायती खानदानी मॉडल। बिल्कुल। अब आज जब एक औरत इस कॉर्पोरेट दौड़ में शामिल होती है, तो उस पर से घर की वो जिम्मेदारियां तो खत्म नहीं होती ना। बिल्कुल नहीं होती। माहिरीन इसे टाइम पॉवर्टी या वक्त की किल्लत कहते हैं। औरत के पास दिन में
اتنے گھنٹے ہی نہیں ہوتے کہ وہ بیک وقت گھر کی مکمل دیکھ بھال بھی کرے اور دفتر میں مرد کے برابر اوور ٹائم بھی لگائے۔ یہ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جس وقت مرد اپنے کیریئر کے عروج کی طرف قدم بڑھا رہا ہوتا ہے، عین اسی وقت خاتون کو بچوں کی پیدائش یا ان کی پرورش کے لیے اپنا کیریئر روکنا پڑتا ہے۔ تو بھائی یہ کوئی مساوی دوڑ تو نہیں ہے نا؟ یہ تو واقعی ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے کسی دوڑ کا انعقاد کیا ہو لیکن آدھے شرکا کی پیٹھ پر 50 کلو کا وزن باندھ دیا ہو اور پھر آپ حیران ہو کہ وہ پیچھے کیوں رہ گئے۔ بہترین مثال دی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس وزن کا اثر تو ہم مختلف ممالک کی معیشتوں پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے فرانس اور نارڈک ممالک یعنی اسکینڈینیویا کا وہ موازنہ بہت یاد آ رہا ہے جو اس تحقیق میں جاپان اور کوریا کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس موازنے میں تو سارا جواب چھپا ہے۔ سویڈن اور ناروے جیسے ممالک نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ بچے پالنا صرف عورت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ریاست کا مسئلہ بھی ہے۔ انہوں نے طویل اور تنخواہ دار زچگی کی چھٹیاں، مردوں کے لیے پیٹرنٹی لیو اور سستی ترین چائلڈ کیئر سہولیات متعارف کروائیں۔ اس سے ہوا یہ کہ وہ جو ٹائم پاورٹی تھی نا، وہ کم ہو گئی۔ یعنی عورتوں کے پاس وقت بچنے لگا۔ جی، خواتین واپس نوکریوں پر آ گئیں اور معیشت تیزی سے بڑھنے لگی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں شرح پیدائش بھی مستحکم ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ذرا جاپان اور جنوبی کوریا کو دیکھیں، جو کہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں۔ وہ ٹیکنالوجی اور سبزی معیشت میں بہت آگے ہیں، لیکن ان کا دفتری کلچر آج بھی سخت گیر مردانہ ماڈل پر کھڑا ہے۔ وہاں عورت کو ایک تلخ انتخاب کرنا پڑتا ہے، یا تو نوکری کرو یا پھر ماں بنو۔ یہ تو بہت مشکل فیصلہ ہے۔ اور اس خوفناک انتخاب کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں معاشی ترقی سست پڑ چکی ہے اور آبادی اتنی تیزی سے بوڑھی ہو رہی ہے کہ ان کے پاس کام کرنے والے نوجوان ہی نہیں بچے۔ حال مزید تشویشناک ہو جاتی ہے۔ دنیا میں اس وقت 1.3 ارب افراد انتہائی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور ان میں سے 70% خواتین ہیں۔ 70%؟ یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ بالکل، لیکن عالمی بینک کا ایک ڈیٹا مجھے بہت حیران کرتا ہے۔ جب یہی حکومتیں یا پھلائی ادارے کسی غریب علاقے میں مردوں کو مالی امداد دیتے ہیں تو اس کا معاشی اثر اتنا نہیں ہوتا جتنا خواتین کو پیسہ دینے سے ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پیسے کی تو کوئی صنف نہیں ہوتی نا؟ پیسے کی صنف نہیں ہوتی، لیکن اسے خرچ کرنے والے کی ترجیحات ضرور مختلف ہوتی ہیں۔ اچھا؟ تحقیق مسلسل یہ ثابت کرتی ہے کہ جب کسی غریب مرد کے ہاتھ میں اضافی پیسہ آتا ہے تو اس کا ایک بڑا حصہ ذاتی اخراجات، تفریح یا حیثیت دکھانے والی چیزوں پر خرچ ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تو عام مشاہدہ بھی ہے۔ لیکن جب وہی امداد یا قرضہ کسی غریب عورت کو ملتا ہے تو وہ اس کا 90% تک حصہ سیدھا اپنے بچوں کی خوراک، ان کی تعلیم اور خاندان کی صحت پر لگاتی ہے۔ یعنی وہ مستقبل کی سرمایہ کاری کرتی ہے۔ بالکل، ایک عورت کو ملنے والا پیسہ دراصل اس کی آنے والی نسل کا معیار زندگی بدلتا ہے۔ ہم اس معاشی ستون کی بنیادی غلط رکھ رہے ہیں جب ہم اس 70% طبقے کو معاشی پالیسیوں کے مرکز سے باہر رکھتے ہیں۔ صحیح، تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ معاشی استحکام کے لیے خواتین کا کلیدی کردار ہے، اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے بلکہ خالصتاً منافع اور ترقی کا حساب کتاب ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا ہی کارآمد ہے تو معاشرے خواتین کو آگے کیوں نہیں آنے دے رہے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں پیسوں میں نہیں ملے گا، بلکہ اس سماجی جال میں ملے گا جو ہمارے ارد گرد بنا ہوا ہے۔ تو چلیں پائیدار ترقی کے دوسرے ستون یعنی معاشرے کی بات کرتے ہیں۔ ناروے کی جو سابقہ وزیر اعظم تھی نا، گرو ہارلم برینڈڈ لینڈ، جنہوں نے پائیدار ترقی کا پہلا باقاعدہ خاکہ پیش کیا تھا، ان کا ایک بہت سادہ سا اصول ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے حصے سے زیادہ مت لیں۔ اپنے حصے سے زیادہ مت لیں، گہری بات ہے۔ جی، اور یہ بات صرف درخت کاٹنے پر لاگو نہیں ہوتی، بلکہ معاشرے میں وسائل کی تقسیم پر بھی ہوتی ہے۔ اگر ایک طبقہ معاشرے کی ساری دولت اور طاقت سمیٹ لے گا تو وہ معاشرہ پائیدار نہیں رہ سکتا، چاہے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو۔ اور اس اصول کی سب سے بڑی خلاف ورزی تو ہمیں خود ان ممالک میں نظر آتی ہے جو دنیا کو پائیداری کا درس دیتے ہیں۔ تحقیق میں سسٹینیبل سوسائٹی انڈیکس کا ذکر ہے، جس کے مطابق برطانیہ 50ویں اور امریکہ جیسا سپر پاور 66ویں نمبر پر ہے۔ حیران کن ہے نا؟ بہت۔ یہ انڈیکس معاشرے کی صحت اور مساوات کو ماپتا ہے۔ ان امیر ترین معاشروں کے اندر ایک خاموش طوفان چل رہا ہے، اور وہ طوفان یہ ہے کہ وہاں غربت سب سے زیادہ سنگل مدرز
یعنی ان تنہا ماؤں میں پائی جاتی ہے جو اکیلے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اسی لیے عالمی اقتصادی فورم کا جینڈر گیپ انڈیکس ہمیں وہ حقائق دکھاتا ہے جو بظاہر ناممکن لگتے ہیں۔ کیا حقائق؟ صنفی برابری، یعنی تعلیم، صحت اور معاشی مواقع میں مساوات کے لحاظ سے امریکہ 31ویں نمبر پر کھڑا ہے، جبکہ جنوبی افریقہ 6 اور فلپائن 9ویں نمبر پر ہیں۔ یہ اعداد و شمار بہت سوں کے لیے حیرانی کا باعث بنتے ہیں۔ یہاں آ کر بات واقع بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، بلکہ سچ کہوں تو مجھے یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے۔ ایک سیکنڈ رکے، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلپائن اور جنوبی افریقہ، جن کی اپنی معیشتیں بے شمار مسائل کا شکار ہیں، وہ امریکہ اور برطانیہ سے عورتوں کے حقوق میں آگے ہیں؟ انڈیکس تو یہی بتاتا ہے۔ تو کیا یہ واقعی صرف صنفی برابری کا مسئلہ ہے، یا پھر سرمایہ دارانہ نظام نے امریکہ میں طبقاتی تفریق اتنی بڑھا دی ہے کہ نچلے طبقے کا معاشی گلا ہی گھونٹ دیا گیا ہے، اور چونکہ سنگل مادرز سماجی تحفظ کے بغیر سب سے کمزور کڑی ہیں، اس لیے وہ اس طبقاتی جنگ کا سب سے بڑا شکار بن رہی ہیں؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور آپ کا تجزیہ بالکل اس مسئلے کی جڑ تک پہنچا ہے۔ یہ صرف جنس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ طبقاتی بے حسی اور سماجی تحفظ کے خاتمے کا بھی مسئلہ ہے۔ مطلب حکومت کی ناکامی؟ بالکل۔ امریکہ میں جب ریاست صحت اور بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داریوں سے ہاتھ کھینچ لیتی ہے اور سب کچھ پرائیویٹ سیکٹر پر چھوڑ دیتی ہے، تو ایک اکیلی ماں جو کم از کم اجرت پر کام کر رہی ہے، وہ کبھی غربت کے چکر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ ماہرین اسے بین النسلی نقل و حرکت یا انٹر جنریشنل موبلٹی کا رک جانا کہتے ہیں۔ یعنی غریب کا بچہ غریب ہی رہے گا؟ جی، اس کے برعکس فلپائن یا افریقی ممالک میں شاید مجموعی دولت کم ہو، لیکن سماجی تانے بانے اور بعض حکومتی پالیسیوں میں خواتین کی شمولیت کو نسبتاً بہتر طریقے سے یقینی بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے انڈیکس میں ان کی درجہ بندی بہتر ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم ان ترقی پذیر ممالک کے دیہی اور پسماندہ علاقوں کی بات کریں تو وہاں رکاوٹیں تو بالکل مختلف نوعیت کی ہیں۔ وہاں سوشل انسٹیٹیوشنز اینڈ جینڈر انڈیکس یعنی سیگی کے حقائق سامنے آتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک الگ ہی دنیا ہے۔ وہاں مسئلہ صرف یہ نہیں کہ نوکری نہیں مل رہی، مسئلہ یہ ہے کہ قانون اور روایات ہی ایسے بنے ہوئے ہیں جو عورت کو معاشی طور پر مفلوج کر دیتے ہیں۔ اس کو ہم ایک عملی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک ترقی پذیر ملک کے گاؤں میں ایک خاتون کسان اپنے کھیت کے لیے سولر واٹر پمپ خریدنا چاہتی ہے تاکہ اس کی پیداوار بڑھ سکے۔ ٹھیک ہے۔ وہ بینک کے پاس قرضے کے لیے جاتی ہے۔ بینک کہتا ہے کہ ضمانت کے طور پر زمین کے کاغذات دکھائیں، لیکن وہاں کے خاندانی قوانین اور وراثت کے فرسودہ نظام کے تحت وہ زمین اس کے بھائی یا شوہر کے نام پر ہے، اسے وراثت میں حصہ ملا ہی نہیں۔ تو اب وہ کیا کرے گی؟ اب چونکہ اس کے پاس زمین کی ملکیت نہیں، اسے قرضہ نہیں ملے گا، سولر پمپ نہیں آئے گا، اور وہ ہمیشہ غربت میں رہے گی۔ دیکھیں، جب تک ہم وراثت، جائیداد کے حقوق اور سماجی قوانین کو نہیں بدلتے، ہم خواتین کو معاشیت کے دائرے میں شامل کر ہی نہیں سکتے۔ یہ سماجی رکاوٹیں واقعی ایک ایسا جال ہیں جو ترقی کو روکے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے معیشت کی تباہی کی وجوہات دیکھ لیں اور ان سماجی زنجیروں کو بھی سمجھ لیا جنہوں نے آدھی آبادی کو جکڑا ہوا ہے۔ اب اس عمارت کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی ماحولیات۔ ماحولیات جو کہ سب سے اہم ہے۔ بالکل۔ جب بات اس زمین، اس سیارے کی بقا کی آتی ہے تو کیا وہاں بھی رویوں کا یہ فرق اتنا ہی گہرا ہے؟ یہ فرق اتنا گہرا ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ہماری سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی۔ ذرا کھپت یعنی کنزمپشن کے رجحانات دیکھیں۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں تقریباً 80% خریداریاں خواتین کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ 80%؟ یہ تو بہت بڑی طاقت ہے۔ اور اعداد و شمار واضح طور پر بتاتے ہیں کہ خواتین ماحول دوست مصنوعات خریدنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ وہ زیادہ ریسائیکل کرتی ہیں اور توانائی بچانے والی اشیاء کا انتخاب کرتی ہیں۔ سویڈن اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ وہاں کیا رجحان ہے؟ وہاں کی گئی ایک تفصیلی تحقیق نے بتایا کہ خواتین اپنے بجٹ کا بڑا حصہ آرگینک خوراک خریدنے، پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے اور پائیدار مصنوعات پر خرچ کرتی ہیں، جبکہ مردوں کی کھپت کا انداز کیا ہے؟ ان کا زیادہ تر پیسہ مہنگی لگژری گاڑیوں، جدید الیکٹرانکس اور ایسی چیزوں پر خرچ ہوتا ہے جن کا کاربن فٹ پرنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور ان صارفین کی قوت کا اندازہ کلیئر کٹ مہم سے لگایا جا سکتا ہے جس کا حوالہ اس تحقیق میں دیا گیا ہے۔ جی، وہ ایک زبردست مہم تھی۔
کمبرلی کلارک، جو ٹشو پیپرز اور ایسی دیگر اشیاء بنانے والی ایک بہت بڑی عالمی کارپوریشن ہے، وہ قدیم اور نایاب جنگلات کو کاٹ کر اپنا مال بنا رہی تھی۔ اب چونکہ ٹشو پیپر اور گھر کا سامان خریدنے والی اکثریت خواتین کی ہے، تو جب انہوں نے گرین پیس جیسی تنظیموں کے ساتھ مل کر اس کمپنی کی مصنوعات کا بائیکاٹ شروع کیا اور دباؤ بڑھایا، تو اس اربوں ڈالر کی کمپنی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ بالکل، اور انہیں قدیم جنگلات کی کٹائی روکنی پڑی۔ یہ بتاتا ہے کہ جب خواتین ماحولیاتی شعور کو اپنی قوت خرید کے ساتھ ملاتی ہیں تو وہ بڑی سے بڑی کارپوریشن کا رویہ بدل سکتی ہیں۔ یہ تو ایک مثبت پہلو ہو گیا نا، لیکن بدقسمتی سے جب ہم ماحولیاتی تباہی کی شکار لوگوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی خواتین ہی سب سے زیادہ قیمت چکاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ طوفان جن کا آپ نے بالکل شروع میں ذکر کیا، ان کے اعداد و شمار سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 1991 میں بنگلہ دیش میں آنے والے سائیکلون میں 90% اموات خواتین کی تھیں۔ 90%؟ یہ یقین کرنا مشکل ہے۔ 2004 کے ایشیائی سونامی میں مرنے والوں میں 70% خواتین تھیں، اور امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں جب کٹرینہ طوفان آیا تو سب سے زیادہ بے گھر ہونے والا اور معاشی تباہی کا شکار ہونے والا طبقہ غریب خواتین کا تھا۔ یہ 90% اور 70% کی شرح کوئی اتفاقی بات تو نہیں ہو سکتی۔ طوفان یا زلزلہ تو یہ دیکھ کر نہیں آتا نا کہ سامنے مرد ہے یا عورت، پھر خواتین ہی اتنی بڑی تعداد میں کیوں مر رہی ہیں؟ لیکن طوفان تو واقعی صنف نہیں دیکھتا، لیکن ہمارا معاشرتی نظام صنف کی بنیاد پر بنا ہے۔ ان اموات کی وجہ عورتوں کی کوئی جسمانی کمزوری نہیں تھی، بلکہ ان کے وہ سماجی کردار تھے جو معاشرے نے ان پر مسلط کیے تھے۔ مطلب کس طرح کے کردار؟ بہت سے ساحلی علاقوں میں عورتوں کو گھر کی 4 دیواری تک محدود رکھا جاتا ہے۔ انہیں تیرنا نہیں سکھایا جاتا کیونکہ اسے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جب آفت آتی ہے تو مرد شاید کھیت یا فیکٹری میں ہوتا ہے اور آسانی سے بھاگ نکلتا ہے۔ صحیح، اور عورت گھر پر ہوتی ہے؟ جی، اور اس پر بچوں، بیماروں اور بزرگوں کی جان بچانے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ انہیں چھوڑ کر تنہا نہیں بھاگ سکتی، اور اسی کوشش میں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ یہ بات واقعی دل دہلا دینے والی ہے، لیکن کیا بحالی کے کاموں میں بھی جب آفت گزر جاتی ہے انہیں اتنا ہی نظر انداز کیا جاتا ہے؟ اکثر اوقات حکومتیں بحالی کے کاموں میں بھی انہی پالیسیوں کو دہراتی ہیں جو مردوں کے لیے بنی ہوتی ہیں، لیکن جہاں خواتین کو قیادت دی گئی ہے وہاں نتائج حیران کن رہے ہیں۔ خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس نے کئی گاؤں میں بحالی کا چارج سنبھال لیا۔ انہوں نے سب سے پہلے صاف پانی، صفائی ستھرائی اور وبائی امراض کی روک تھام پر کام کیا، جو بقا کے لیے سب سے ضروری تھا۔ ان کی ترجیحات عمارتیں کھڑی کرنے سے پہلے انسانوں کو بچانے کی تھی۔ تو ہم ماحولیاتی چیلنجز کے حل کے لیے جو راستے چن رہے ہیں ان میں بھی یقیناً فرق ہوگا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ سروے بتاتے ہیں کہ مرد ماحولیاتی تبدیلی کو ٹیکنالوجی سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کاربن کو ہوا سے کھینچنے والی مشینیں، کلین کول یا جینیاتی طور پر تبدیل شدہ بائیو فیول چاہیے۔ بالکل، ٹیکنالوجی پر زیادہ زور ہوتا ہے۔ لیکن خواتین کا زور ٹیکنالوجی سے زیادہ طرز زندگی کی تبدیلی پر ہوتا ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں اپنی اندھی کھپت کو کم کرنا ہوگا۔ اور یہ رویہ ہمیں اس مسئلے کی طرف لاتا ہے جسے ہم سبز معیشت کا تضاد یا گرین پیراڈاکس کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آج پوری دنیا کی حکومتیں ماحولیات کو بچانے کے لیے گرین اکانومی کی طرف بھاگ رہی ہیں۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اگلے 20 سالوں میں قابل تجدید توانائی، سولر پینلز اور ماحول دوست تعمیرات کے شعبے میں تقریباً 5 کروڑ نئی نوکریاں پیدا ہوں گی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ توانائی کے ان نئے تکنیکی شعبوں میں خواتین کی نمائندگی 6% سے بھی کم ہے اور تعمیرات کے شعبے میں 9% سے بھی کم۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ نے اپنی پرانی پیٹرول والی گاڑی کو میکینک کے پاس بھیجا جس نے اس کا انجن تباہ کر دیا تھا۔ اب آپ نے ماحولیات بچانے کے لیے ایک نئی الیکٹرک گاڑی خریدی ہے، لیکن اسے ٹھیک کرنے کے لیے آپ اسی پرانے میکینک کو دے رہے ہیں جس نے زندگی میں کبھی الیکٹرک تار نہیں دیکھی۔ کیا زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے۔ یعنی ہم دنیا کو بچانے کے لیے ایک نئی سبز معیشت تو بنا رہے ہیں، لیکن اس کا کنٹرول انہی ہاتھوں میں دے رہے ہیں جنہوں نے پرانا نظام تباہ کیا تھا۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ پائیدار ترقی کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہے۔ ہم ان نئے شعبوں میں خواتین کو اس لیے شامل نہیں کر پا رہے کیونکہ سائنس،
टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के शोबों में उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती। सही। तहकीक सख्ती से तजवीज़ करती है कि अगर हम वाकई ग्रीन इकोनॉमी को कामयाब बनाना चाहते हैं तो हमें तदरीस के खुसूसी प्रोग्राम शुरू करने होंगे, कोटा सिस्टम लाना होगा और इस बात को यकीनी बनाना होगा कि माहौलियाती तब्दीली से लड़ने के लिए जो अरबों डॉलर के ठीके दिए जा रहे हैं उनमें ख़वातीन का मसावी हिस्सा हो, वरना ये नई सब्ज़ मईशत भी पुरानी मईशत की तरह सिर्फ चंद अमीर मर्दों की इजारादारी बनकर रह जाएगी। अगर मैं इस तमाम गुफ्तगू को समेटूं, चाहे वो मईशत की गिरती हुई दीवार हो, मुआशरे का गैर मुसावी रवैया हो या माहौलियात की तबाही, एक बात बहुत वाज़े होकर सामने आती है। जहाँ जहाँ हमने फैसले करने की ताकत सिर्फ एक ही तबके या सिन्फ तक महदूद रखी है, वहाँ का निज़ाम ना सिर्फ गैर मुनसिफाना हुआ है बल्कि बिलाखिर तबाही का शिकार हुआ है। इस सारी बहस का निचोड़ एक ही इस्तिलाह में छुपा है और वो है बेहतर तर्ज हुक्मरानी, यानी गुड गवर्नेंस। जब भी फैसला साज इदारों में मुख्तलिफ ज़ाविया निगाह शामिल होते हैं तो फैसले ज़्यादा मुतवाज़िन होते हैं। बिल्कुल। अक़वाम मुत्तहिदा और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के आदात शुमार इस बात की वाज़े तस्दीक करते हैं। जिन ममालिक की पार्लियामेंट्स, मुकामी हुकूमतों और कॉरपोरेट बोर्ड्स में ख़वातीन की नुमाइंदगी ज़्यादा होती है, वहाँ करप्शन की सतह नुमाया तौर पर कम होती है। ऐसी हुकूमतें फ़ौजी अखराजात या ज़ाहरी शान व शौकत के प्रोजेक्ट्स के बजाय तालीम, सेहत आम्मा और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर अपना बजट ज़्यादा खर्च करती हैं। पायदार तरक्की की कुंजी कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये बराबरी पर मबनी फैसला साजी का नाम है। और ये बात किसी एक मुल्क या हुकूमत तक महदूद नहीं है। हमें खुद से ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में क्या कर रहे हैं। हमारे घरों के फैसलों में, हमारे दफातर की उन मीटिंग्स में जहाँ बजट और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी होती है, क्या वहाँ हम वाकई हर तरह की सोच और तजुर्बे को जगह दे रहे हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है जो सबको खुद से पूछना चाहिए। क्योंकि जब तक पूरी इंसानियत का नुक्ता नज़र शामिल नहीं होगा, वो फैसले कभी देरपा साबित नहीं हो सकते। लेकिन इस गहरे तज्जिए को ख़त्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरी और शायद थोड़ी सी इश्तियाल अंगीज सोच रखना चाहती हूँ जो इस साली तहकीक के बैनुल अस्तूर में छुपी है। जी बताइए। इस मुताले ने ये साबित किया कि ख़वातीन मर्दों की निस्बत ख़तरात मोलने से ज़्यादा गुरेज करती हैं, उनका रवैया मोहतात और रिस्क एवर्स होता है और वो जारहाना अंदाज के बजाय तवील मुद्दती इस्तेहकाम को तरजीह देती हैं। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अगर वाकई दुनिया का पूरा सियासी, माशी और माहौलियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़वातीन के हाथ में दे दिया जाए तो क्या होगा? ये तो वाकई सोचने की बात है। क्या ये धीमा, मोहतात और हर पहलू पर गौर करने वाला रवैया दुनिया में जिद्दत या इनोवेशन की उस तेज़ रफ्तार को बहुत सुस्त कर देगा जो हमने पिछली एक सदी में देखी है? क्या हम नई नई टेक्नोलॉजीज और मरीख पर जाने की दौड़ में पीछे रह जाएंगे? संभल कर चलने की इस नुक्ते पर जरूर गौर कीजिएगा। हमारे इस गहरे तज्जिए का हिस्सा बनने का बहुत शुक्रिया। Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.